चाहे तो आप इनकार करो, मर्जी है आपकी, मर्जी है आपकी, क्योंकि बंदों के अंदर क्या दिया अल्लाह ताला, मर्जी दे दी। अल्लाह ताला सूरह इंसान में बताते हैं, यानी कि अल्लाह ताला दोनों रास्ते बता दिए, वहदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते बता दिए अल्लाह ताला, हिदायत का रास्ता भी बताइए और फिर गुमराही का रास्ता भी बता दिए अल्लाह ताला। और दूसरे जगहों पर बताते हैं कि जन्नत का रास्ता भी बताए और फिर जहन्नम का रास्ता भी बताए। फिर ये इंसान के ऊपर है कि या क्या वो हिदायत का रास्ता अपनाकर शुक्रगुजार बंदा बनता है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, या फिर बदबख्ती का रास्ता अपनाकर उन्हें कुफ्र करता है। ये हमारे ऊपर है। लेकिन जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के अंदर वो सिफत नहीं है। फरिश्ते अल्लाह ताला की बात मानते हैं, उनको मानना ही है। और ये जो फरिश्ते नाजिल होते हैं ये अल्लाह ताला के मुखर्रब फरिश्ते हैं। और जिब्रील अलैहिस्सलाम जिसके 600 पर हैं, वो अपने 2 पर खोलते हैं और उसके ऊपर इतने फरिश्ते आते हैं जो जमीन के हर कोने कोने को पूरा भर जाते। तिल रखने बराबर भी जगह नहीं रही थी। उस रात में इतने फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं। और ये रात कैसी है? सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, सलामती वाली रात है। इतनी सलामती है इस रात में, यानी कि बीमारियों से सलामती है, बुरी तकदीर से सलामती है, हर चीज से सलामती है। जो जितना भी हम चाहते हैं इसमें सलामती हो। और इस रात में फरिश्ते अपने अल्लाह ताला के बंदे जो इबादत करते हैं, जो दुआएं करते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो जिक्र व अस्कार करते हैं, इन तमाम लोगों का हाल, हालांकि अल्लाह ताला को सब पता है, गवाही देते हैं कि या रब आपका ये बंदा फला फला तरीके से, इस तरीके से इबादत कर रहा है। और ये रात ऐसी रात है जहां पर कुरान नाजिल हुआ था। इसीलिए ये रात क्या है? बहुत खास रात है। ये महीना भी खास इसीलिए है, रमजान का महीना, क्योंकि ये क्या है? शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अब कब नाजिल हुआ ये कुरान? लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। और लैलतुल क़द्र कहाँ है? आखिरी 10 रातों की ताख़ रातों में है। और ये पूरा कुरान लौहे महफूज से बैतुल मामूर में रखा गया। फिर वक्त ब वक्त हालात के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल होता गया। तो ये रात सलामती वाली रात है, बहुत मुबारक रात है। और इस रात में हर दुआ क्या है? मुबारक है, मुबारक ही मुबारक है ये रात। तो अभी इस रात में हमें क्या करना चाहिए? और ये रात कब से शुरू होती है? बहुत लोग ये समझते हैं कि ये रात 12 बजे से शुरू होती है रात की, लेकिन बिल्कुल गलत बात है ये। जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है, रात हमारी वहीं से शुरू होती। तो जरूरी है कि यानी कि कितना टाइम लगता है। आप देखिए, मगरिब की अज़ान अगर हमारे पास होती है 6:30 बजे और फजर की अज़ान अगर हमारे पास होती है 4:45 बजे, तो कितना टाइम है ये? तकरीबन एक समझिए कि 9 आवर्स का टाइम है। 9 आवर्स में जितनी हम इबादत करते हैं, बहुत कसरत से इबादत करते हैं, तो दैट 9 आवर्स इज इक्विवेलेंट, वो इबादत क्या है? बराबर है जैसे आपने 86 ईयर्स 4 मंथ्स तक कंटिन्यूस इबादत की आपने, यानी कि 1000 महीनों तक कंटिन्यूस डे एंड नाइट, बगैर सोए, बगैर खाए पिए, बगैर कोई काम किए, बगैर किचन में गए, बगैर घर की सफाई करे के, यानी कि कंटिन्यूस इबादत में लगे हुए हैं, उतना अजर है। तो इस अजर को पाने के लिए हमें पूरा पूरा वक्त को यूटिलाइज करना है। बहुत गोल्डन चांस है इस रात में खूब इबादत करने का, अल्लाह को राजी करने का,
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کا، اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا بہت ہی بیوٹیفل گولڈن چانس ہے، اور اس چانس کو مس نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس رات میں لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں کہ اے عائشہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ، کہ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اب یہ کثرت سے پڑھنا ہے ہم کو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نمازوں میں بھی، جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت کثرت سے دعا کرنا، اور سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا، بہت زیادہ کثرت سے۔ یہ تسبیح لے کر پڑھنے والا نہیں ہے، یہ دل سے پڑھنا ہے، اس کو جتنا بھی ہو سکے اتنا پڑھنا ہے۔ کیا ہے یہ دعا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ عفو ہے اللہ تعالیٰ کا نام، ہم یہاں کیا لے رہے ہیں؟ انکا عفو، یعنی کہ آپ عفو ہیں۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے بھی ہیں، مٹا بھی دیتے اس کو، اس کا جو اثر ہے گناہوں کا وہ ختم کر دیتے۔ یعنی کہ گناہوں کا اثر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر رہ جاتا ہے تو اس کا پنشمنٹ باقی رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتے، گناہوں کو مٹا دیتے، کہ کوئی اثر گناہ کا باقی نہ رہے، کوئی پنشمنٹ باقی نہ رہے بندے کے لیے۔ تو اس نام کے ذریعے سے جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بہت ہی مبارک دعا ہے، بہترین دعا ہے، اور اس کو بہت کثرت سے دل سے پڑھنا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنا آپ کو بہت پسند ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ بنا گناہ کیے کہ کوئی نہیں رہ سکتا، جانے انجانے میں گناہ ہوتے ہی جاتے ہیں، بعض وقت ہم کو احساس ہوتا ہے اور بعض وقت احساس نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ تمام گناہوں کی معافی مانگنا ہے اس میں۔ اور کوئی خاص ایسی نمازیں نہیں ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات پڑھی جائے، جیسے پہلے زمانے میں لوگ پڑھا کرتے تھے کہ 2 رکعت دگانے پڑھ لیے اور پھر اس کے اندر سورہ قدر کو 7 بار یا پھر 27 بار اس طریقے سے پڑھتے تھے لوگ، لیکن ایسی کوئی چیز حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں کیا کرنا ہے ہم؟ جیسے تراویح ہم پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز آپ بہت لمبی پڑھیے، قیام لمبا کیجئے، رکوع لمبا کیجئے اور سجدے لمبے کیجئے، سجدے میں دعائیں کیجئے، اپنی لینگویج میں ہم دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ تراویح کی نماز فرض نماز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سنت نماز ہے، یا پھر آپ نفل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کثرت سے دعا کیجئے، قاعدے میں اتحیات کے بعد، درود ابراہیم کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے کثرت سے دعائیں کریے، لمبی کیجئے آپ نماز کو، تراویح کی نماز کو بہت لمبی کیجئے، پھر تھوڑا سا بریک لیجئے، پھر تھوڑا سا کھانا پینا کچھ کھا لیجئے، پھر تاکہ اسٹرینتھ آ جائے عبادت کے لیے، پھر اگین کچھ قرآن پڑھ لے، یا پھر دعائیں ہی کر لے، یا پھر اس دعا کو کثرت سے پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انی کا مطلب ہے مجھے معاف کر دیجئے ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی کہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ ہم سب سے مطلب مراد آپ کا آپ کے گھر والے، اب پورے لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں، یہ سب اپنا اپنا کرنا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک کریں گے تو کافی ہے، سب کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرنا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اور اپنے دل کو حاضر رکھ کر دعا مانگنا ہے کہ کچھ بھی ہم اب یوزلی اب آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کتابوں میں دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں. دعا پڑھنا نہیں ہے لیکن دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کرتے ہوئے دعا مانگنا ہے. دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اظہار ندامت، لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور دعا کے الفاظ کو 3 بار ریپیٹ کرنا ہے. اور جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ حلال کمائی ہو اور حرام سے اجتناب ہو، اور وہ کلمات جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے دعا مانگنا. جیسا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کا نام الصمد کے ذریعے سے دعا مانگ رہے ہیں، اور جو اللہ کے نام سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے نام کا وسیلہ استعمال کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم نسألک الجنة الفردوس بغیر حساب واعوذ بک من النار. یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لے کر ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کیجئے بغیر حساب کے، اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو آزاد کر دیجئے. پھر دوسرا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، یعنی کہ اے اللہ جو عمل میں نے خاص آپ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہوں، یا رب میں اس عمل کا وسیلہ میں لگاتی ہوں، میں اس عمل کا وسیلہ دیتی ہوں میں کہ اس وسیلے سے کیا کریے آپ؟ یا رب آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا پھر مجھے اچھی صحت دیجئے، میرے گھر والوں کو اچھی صحت دیجئے، یا بیماروں کو شفا دیجئے. جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ دے کر آپ دعا کر سکتے ہیں. اور جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. پھر ہم کیوں لوگوں سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے؟ ہم خود دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور جتنی زیادہ ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی کہ دعا نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، میرے سے ہو جائے گا یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان قریب میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا. انسان بے بس ہے، مجبور ہے. انسان کیا ہے؟ اسباب بنا سکتا ہے کام کا، لیکن کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو کام کرنے سے پہلے بھی اسباب بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میرا کروا دیجئے، یہ کام میرا پورا کر دیجئے، اس میں خیر رکھیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ دعا ایسی ہونی چاہیے جس میں ہماری عاجزی اور انکساری ظاہر ہو، اپنی بے بسی ظاہر ہو. یہی تو اصل عبادت ہے. محبت یعنی کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبت و تعظیمہ، تدلل للہ، محبت و تعظیمہ، محبت کے ساتھ دل میں اتنی محبت ہو اللہ کی،
اور اتنی تعظیم ہو، اتنی رسپیکٹ ہو، اور اس کے ساتھ کیا ہے تدلل ہو، یعنی کہ عاجزی اور انکساری. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہم عاجزی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پرابلم آ گئی، اللہ تعالیٰ میرے سامنے، یا رب یہ پرابلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی نہیں، میں عاجز ہوں، میں مجبور ہوں اللہ تعالیٰ، یا مسبب الاسباب، ایسے اسباب بنائیے اللہ تعالیٰ کہ میری یہ پرابلم سالو ہو جائے. یعنی کہ اتنا اپنے آپ کو بے بس بتائیے اللہ کے سامنے، یا رب میں بہت بے بس ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ، آپ کے حکم سے میں یہ اسباب بنائی ہوں اللہ تعالیٰ، بس آپ میری مدد کرو. اسباب بنانا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ تم اسباب بناؤ، لیکن توکل کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو، کیونکہ بذات خود اسباب کوئی کام نہیں دیتا. اسباب بنانا اللہ کا حکم ہے، اسباب کے اندر طاقت دینا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا. فار ایگزامپل اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھے ہیں آپ کے لیے تو ہی شفا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. 10 لوگ جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس، کچھ لوگوں کو اس سے شفا ملتی، کچھ کو نہیں ملتی. تو ڈاکٹر بذات خود، ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے ہر کام میں، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے جوتوں کی ڈوریاں، شو لیسز بھی اگر آپ کے ٹوٹ جاتی ہیں، تو کس سے مانگنا ہے؟ یہ اللہ سے، کہ یا رب اس کو جوڑ دو، یا اس کے بدلے مجھے دوسری چیز عطا کرو. جب پہلی بار میں یہ بات سنی تھی کہ جوتے کی تسمہ بھی مانگنا صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، یقین کیجئے میں آپ کو میرا ہی اپنا قصہ سناتی ہوں کہ ایک مدرسہ میں گئی وہاں پر پڑھنے کے لیے. جاتے وقت پیدل گئی تھی میں، اس لیے کہ میرا گھر نزدیک تھا اس مدرسے سے، تو میں پیدل ہی چلی گئی تھی. جاتے وقت تو میری چپل اچھی خاصی تھی، جب میں واپسی میں پہننے لگی تو مجھے لگا کہ چپل بہت ادھر ہو گئی، ٹوٹنے والی ہے. اب مجھے اتنی پریشانی ہونے لگی، لیکن ایک دم سے بات یاد آ گئی کہ نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے. تو میں بالکل سچے دل سے میں مانگی کہ یا رب مجھے گھر پہنچا دیجئے صحیح سلامت اس چپل کے ساتھ. یقین جانیے کہ گھر پہنچے جب تک میری چپل میرا ساتھ دی، اور جب میں گھر پہنچی تو پھر وہ ایک دم سے، جیسے ہی میں گھر میں انٹر ہوئی اس کے بعد وہ چپل ہاتھ دے دی. تو جب ہم کوئی چیز اپنے دل سے مانگتے ہیں نا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضائع نہیں کرتے. اور روزے دار کی دعا جیسے ہم سب کو معلوم ہے، تھرو آؤٹ دا روزہ قبول ہوتے رہتی، تھرو آؤٹ دا ٹائم. صبح فجر سے لے کے روزہ کھولے جب تک دعائیں قبول ہونے کا ٹائم رہتا، قبول ہوتی ہی رہتی. دن بھر میں بھی آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پکاتے، گھر کا کام کرتے ہوئے آپ دعائیں کرتے رہ سکتے. اور دعائیں کرنے میں کیسا کرنا ہے ہم کو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، دعا کرو، پھر حمد و ثنا کرو، پھر دعا کرو. اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دو، پھر دعا کرو، پھر درود پڑھو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کو اتنا جوش میں لا دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، اور ہم کو جنت کے مستحق بنا دے. اب اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، یا پھر آخری 10 راتوں میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو اور خود بھی اور اپنے ازواج مطہرات کو بالکل چست بناتے تھے، خود بھی چست بنتے تھے اور ان کو بھی بنا دیتے تھے. اپنا بستر جو ہے اس کو باندھ دیتے تھے، اور ایک دم اتنا الرٹ ہو جاتے تھے
عبادات کرنے میں، کیونکہ اب یہ آخری 10 دن ہے، ختم ہونے والا ہے. یہ جو گولڈن اپرچونٹی ہے، جو ہماری دعائیں قبول ہونے کی، ہمارے خوب اجر پانے کی، جنت کی مستحق بننے کی، جہنم سے آزادی پانے کی، جو گولڈن اپرچونٹی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو وہ ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا 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 عبادت میں لگا دینا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جنت کے مستحق بنا دینا ہے. اب بات ایک یہ آتی ہے کہ اب وہ عورت جس کو حیض ہے، پیریڈز میں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو حیض والی عورت میں 2 چیزیں ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. باقی کے تو تمام کام کر سکتی ہے، دعا تو کر سکتی ہے، اور خاص دعا جو ہے آخری عشرے کی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تو کثرت سے کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے دعا کر سکتے، بیٹھ کے دعا کر سکتے، کثرت سے کر سکتے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکتے، استغفار کر سکتے، قرآن کو سن سکتے، قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے. لیکن کیا ہے خاص اس رات میں؟ دعاؤں کی رات ہے یہ. اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، ہماری جو اللہ تعالی لوح محفوظ میں قسمت جو لکھی ہوئی ہے ہماری، وہاں سے نکال کر آسمان کے فرشتوں کو دیتے ہیں، جو سال بھر کی ہماری قسمت ہوتی ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے. بہت لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ یہ شب برات کی رات کو ہوتا ہے. نہیں، یہ شب قدر کی رات کی ہے. یہ بات سورہ دخان میں یہی بات ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں، کہ یہ مبارک رات ہے. اس رات میں بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس رات میں بہت کثرت سے دعا کی ضرورت ہے کہ جو جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، دنیا کی چیزیں چاہتے ہیں، آخرت میں جو چیزیں چاہتے ہیں، خوب مانگیے اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، دعا مانگنے والے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو خوب مانگیے دعائیں. تو ہماری جو قسمت ہوتی ہے وہ لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا کے فرشتوں کو دی جاتی ہے. پھر ایوری ڈے ٹو ڈے، ہر دن کی قسمت آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو دیتے ہیں. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ دعائیں بہت کریں، کثرت سے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت میں اپنے آپ کو لگائیے، اپنے گھر والوں کو لگائیے، اپنے بچوں کو لگائیے، تاکہ اس رات کی اہمیت پتہ چلے. اور ہم کو پتہ نہیں ہے یہ رات کون سی رات ہے، یا 21 کی ہو سکتی، 23 کی ہو سکتی، 25 کی بھی ہو سکتی، 27 کی بھی ہو سکتی، 29 کی بھی ہو سکتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف 27 والی رات ہے. یہ زیادہ تر انڈیا میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. چند اس رات کے چند جو ہے نا ایسے آئیڈینٹیفیکیشن مارکس بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رات لیلۃ القدر والی رات کی جو صبح ہوتی ہے، اس میں سورج بہت ہی نرمی کے ساتھ نکلتا ہے، تیز شعائیں نہیں ہوتی اس کے اندر. اور ایک بات یہ بھی بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس رات کی جو صبح ہوتی ہے، اس میں جب آپ سجدہ کر کے اٹھے تھے تو کیچڑ آپ کی پیشانی کو لگا ہوا تھا، یعنی کہ رم جھم بارش جیسے اس رات میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اب وہ راتیں آ رہی ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان آخری 10 راتوں میں، پورے 10 راتوں میں خوب ہم اللہ کی عبادت کریں، خوب اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی ہم پوری پوری کوشش کریں. اور جیسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دعا کرو میں سنوں گا، معافی مانگو میں معاف کروں گا.
اور ہر دن اللہ تعالیٰ آخری 1/3 پارٹ آف نائٹ میں آسمان دنیا پر ان کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 5 منٹ رہ گئے، دعا کر لی۔ جی چلے یہیں پر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا رب العالمین، اے اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو، آپ کی خاطر ایک جگہ بیٹھ کر آپ کی کتاب قرآن کے پڑھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو قبول کریے اللہ تعالی۔ یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو کھولیے اللہ تعالی، قرآن کو آمین سمجھنا ہمارے لیے آسان کیجیے اللہ تعالی۔ یا آمین رب العالمین قرآن پر عمل کرنا آسان کیجیے اللہ تعالی۔ یا رب ہم آمین سب کو صراط المستقیم کی ہدایت دیجیے اللہ، ہماری آمین تمام ذریت کو ہدایت نصیب کیجیے اللہ تعالی۔ یا رب آمین العالمین اے اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رزاق، یا ذو القوت المتین، ہماری دعاؤں کو قبول کیجیے اللہ، بہترین رزق سے نوازی اللہ تعالی۔ یا رب العالمین ہدایت کے رزق سے نوازی ہم سب کو اللہ تعالی۔ یا رب العالمین اے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرنے کے لیے اچھی صحت سے نوازی اللہ تعالیٰ۔ یا رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا رب ہم سب کو صحت اور عافیت عطا کیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمین اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا آمین رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ. یا رب اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا کیجیے اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی سے نوازیے اللہ تعالیٰ. یا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز حاجات کو قبول کریے. یا رب آمین العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز حاجات کو قبول کیجیے اللہ تعالیٰ. یا رب ہمارے